होप पढ़ा था हमने। देखिए होप में 3 चीज़ें आती हैं, गोल्स, एजेंसी, पाथवेज। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। होप इज़ अ गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड थिंकिंग इन विच द पर्सन यूटिलाइजेज पाथवेज थिंकिंग एंड एजेंसी थिंकिंग। पहली बात, कोई गोल बना लें और वो गोल बड़ा तगड़ा हो, और उसके बाद कोई मसला आए तो पाथवेज बनाया करें उस मसले के, कि मेरे पास क्या क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, ये पाथवेज होते हैं। और उसके बाद एजेंसी, कि आओ अब इस पे अमल करते हैं, इस पाथवे पे अमल मैंने कैसे करना है। मिसाल के तौर पे चले एक मिसाल लेते हैं कि आप कहीं पे रिश्ता करना चाहते हैं, नौजवानों का बड़ा एक कॉमन मसला है। अब आप पाथवेज बनाएं बैठ के कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। उसके अब्बा को अप्रोच किया जा सकता है, अच्छा अब्बा से ना हो गई, दूसरा क्या है, दोबारा अप्रोच किया जा सकता है, ये भी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, किसी से सिफारिश करवाई जा सकती है। अगर आपको इतना ही है, अगर आप समझते इतना वर्थ इट है, मैंने करना ही करना है, ठीक है, आपको नज़र आती हैं कुछ चीज़ें लेट से कि अच्छा रिश्ता है, हाथ से ना चला जाए, ये वो, तो ये पाथवेज बना रहे हैं ना, आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उसके बाद भी कुछ ना हो, जूतियाँ पड़ें, तो जैसे एक वाक़या है कि एक बंदे को जूतियाँ पड़ी तो वो एंड में कहता फिर मैं ना ही समझा, फिर मैं ना ही समझूँ। तो वो ऐसा ना हो जूतियाँ पड़ने लग जाए, फिर बंदे को समझ जाना चाहिए इज़्ज़त भी तो कोई चीज़ है ना, सेल्फ एस्टीम भी तो कोई चीज़ है। तो पाथवेज ये होते हैं 1 2 3 4, लेट्स डू दिस, और नथिंग इज़ वर्किंग, इस्खारा भी चल रहा है, फिर समझ जाए, फिर वो जूतियाँ पढ़ाने वाली बात है, ठीक है, अगर उसका शौक़ है। एजेंसी है कि वो अमल करो उस पर। इसी तरह यू वांट टू स्टडी समवेयर, तो उसके पाथवेज बनाएं, कैसे अप्लाई करें, क्या करें, नहीं होता तो फिर उसकी दूसरा कोई पाथवे बनाएं इंशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस किया करें, इट्स अ गुड थिंग, ओके। उसके बाद इस्लामिक साइकोथेरेपी की बात भी कर लेते हैं, जस्ट बिफोर वी वाइंड अप दिस टॉपिक। ये जो इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये चंद एक चीज़ें बताते हैं किसी को काउंसल करने के हवाले से, या ख़ुद आप अपने आप को काउंसल कर सकते हैं इस तरह से। साइकोलॉजी से मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको याद होगा बताया था 4 जो पर्सपेक्टिव हैं, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक और कॉग्निटिव, और चौथा कौन सा था, बिहेवियरिस्ट। वो आई होप आपको याद होंगे। बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, ठीक है, ताकि आपका एनवायरनमेंट मूड को बहुत अफेक्ट करता है। इसी तरह साइकोडायनेमिक है कि अपने ट्रॉमास को हील करें, ट्राई टू हील योर ट्रॉमास इंशाल्लाह, आस्क अल्लाह टू हील यू, चाइल्डहुड ट्रॉमास व्हाटएवर, यानी डीप जाए। इसी तरह कॉग्निटिव था, सोच को बदलें। चौथा जो था ह्यूमनिस्टिक, वो है कि विल पावर और अपने सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को जगाएं। तो ये अब इस्लामिक साइकोलॉजी क्या कहती है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अकीदा, बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यू सिस्टम, जिसको जापानीज़ में इकिगाई भी कहते हैं, कि लिविंग विद अ पर्पस। देखिए अपने बच्चों का अकीदा स्ट्रॉन्ग बनाएं बचपन से, ताकि आगे जाके उन्हें कोई लॉस आए, ठोकर मिले, रिग्रेट आए, तो उनका अकीदा स्ट्रॉन्ग अकीदा में मोटी मोटी क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अल्लाह का तगड़ा तारुफ, ठीक है, अल्लाह कौन है, अल्लाह ताला जो है वो, देखिए ये ट्रेनिंग बचपन से होती है। आपने बच्चों को ये सिखाना है कि अल्लाह ताला का अदब भी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह से मोहब्बत भी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ियर भी है। ये तीनों चीज़ें सिखानी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ सिखा देंगे कि नहीं अल्लाह इज़ ओनली लविंग लविंग लविंग, अल्लाह सिर्फ मोस्ट लविंग है, तो फिर बच्चा हो सकता है वो कैजुअल ले कि अल्लाह तो इतना लविंग है, हर चीज़ को लेट गो कर देता है। तो ये अकीदे का पार्ट है कि बच्चे को अल्लाह का तारुफ क्या कराना है और कैसे कराना है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग अकीदा में ये चीज़ आती है कि अंबिया का क्या अकीदा था अल्लाह के बारे में और लाइफ के बारे में, वो उसमें आता है। तकदीर पर ईमान ये आता है स्ट्रॉन्ग अकीदा में, और लिविंग विद अ पर्पज़ ये स्ट्रॉन्ग अकीदा में आता है। तो अकीदा जो है वो किस तरह पढ़ा जा सकता है, एक तो कुरान अकीदा सिखाता है आपको, दूसरा अकीदा में ईमानियात है, मोटे मोटा अकीदा तो यही है ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, रोज़े आखिरत पर ईमान, नबियों पर ईमान, एंजल्स पर ईमान, ये अकीदा है मोटा मोटा, अल्लाह पर ईमान। लेकिन अकीदा में यू अंडरस्टैंड फिर गलत अकायद की पहचान भी बच्चे को देनी है, जैसे हॉरोस्कोप्स पे बिलीव, तो बच्चे को सिखाना है हॉरोस्कोप्स पे बिलीव क्यों नहीं करना,
ٹھیک ہے, سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ستاروں کا کیا رول ہے ہماری لائف, ستارے کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح بچے کو تعارف کرانا ہے جنات, یہ بھی عقیدے کا پارٹ. بچے کے غلط عقائد نہ ہونا کہ مطلب وہ انڈین موویز دیکھتے کہ بدرو کا آتما کا کانسیپٹ نہ آ جائے, ہارر موویز دیکھتے کہ بچہ جنوں سے بہت زیادہ نہ ڈرنے لگے, ٹھیک ہے. تو اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے اس بارے میں. ہیلووین کا بچہ نہ قائل ہو, یہ بھی تو عقیدے کا ہی پارٹ ہے نا. تو ماڈرن جو مسائل ہے عقیدے کو لے کے ذرا ان کو ایڈریس کرنا. دیکھیں عقیدہ ہی اصل میں بندے کو اسٹرینتھ دیتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اسٹرانگ عقیدہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. Have you not considered how Allah presents an example, making a good word like a good tree, whose root is firmly fixed and its branches reach high in the sky. اصل میں یہاں انہوں نے ٹرانسلیشن کر دی ہے گڈ ورڈ, لیکن کلمہ طیبہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے, لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ از لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ کی مثال اللہ ایسے دیتا ہے, یعنی عقیدے کی مثال, اسٹرانگ عقیدے کی, جیسے ایک اسٹرانگ درخت ہے, اور وہ اسٹرانگ درخت کی جڑیں بہت مضبوط ہیں, اور اس کی جو برانچیز ہے, شاخیں, وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی. یہ مومن کی مثال ہے. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنی آپ نے حدیث, بڑی خوبصورت حدیث ہے. کھجور کے درخت سے مومن کی مثال کیوں دی ہے؟ کھجور کا درخت از ون آف دا ریئرسٹ ٹری جو ہر موسم میں فرٹائل ہے, ہر موسم. ایون صحرا میں کھجور اگا دیتا ہے کھجور کا درخت. کتنی پازیٹیو بات ہمارے نبی نے بتائی کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح. اور ایک اور حکمت ہے اس میں, کھجور کے درخت کی مثال کیوں دی ہے مومن کے لیے؟ کھجور کا درخت ہر طرح سے بینیفیشل ہے, پتوں سے لے کے. کھجور جس مرضی قسم کی کھجور ہے فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. کچی کھجور کے اپنے فائدے ہیں, پکی کھجور کے اپنے فائدے ہیں, اس کی گٹھلی کے اپنے فائدے ہیں, ایک ایک چیز کھجور کے درخت سے ریلیٹڈ اس کے اپنے فائدے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے تو آپ کی اتنی پیاری مثال دی کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے. مومن جو ہے ہر موسم میں چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے مثال جو دی وہ ایک ایسے درخت کی دی, یہ مومن کی مثال ہے جس کا عقیدہ بہت اسٹرانگ ہے, جو لا الہ الا اللہ پہ گرپ ہے, جس کی درخت ہے, شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں, اور جڑیں بہت مضبوط ہیں. اور اللہ نے کہا اٹ پروڈیوسز اٹس فروٹس ایٹ آل ٹائم تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا, کہ اس کا جو فروٹ ہے وہ ہر وقت بن رہا ہے بائی دا پرمیشن آف اٹس لارڈ. یہ ایکچولی کھجور کے درخت کی مثال ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی تفسیر میں. اینڈ اللہ پریزنٹس ایگزامپل فار دا پیپل دیٹ پرہیپس دے ول بی ریمائنڈیڈ. دیکھیں ابھی کتنی خوبصورت مثال ہے. جڑ مضبوط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مومن پہ جب غم آتا ہے یا بہت ڈپریشن آتی ہے تو اس کی جڑ نہیں ہلتی, اس کے پتے جھڑ جائیں گے. میکسیمم کیا ہوگا, فروٹ گر جائیں گے, کچھ پتے جھڑ جائیں گے ایسے درخت کے. آپ سوچیں ایک درخت ہے بہت اسٹرانگ, طوفان آتا ہے بہت زیادہ, میکسیمم یہی ہے نا کہ اس کے پتے گر جائیں گے, اس کا کوئی ایک آدھا تنا ہل جائے گا, ایک آدھی شاخ ٹوٹ جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن اس کی جڑ اتنی مضبوط ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. تو دس از واٹ عقیدہ ڈز ٹو یو, اسٹرانگ عقیدہ, تقدیر پر بہت اسٹرانگ عقیدہ, ٹھیک ہے. تو یہ مثال یاد رکھیں. اور یہ تربیت کے حوالے سے بہت خوبصورت آیا ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ سبحان اللہ آپ دیکھیں اس حوالے سے. تو ایک تو عقیدہ, ٹھیک ہے. نمبر 2 ریلیٹیبلٹی, بہت خوبصورت بات ہے. ریلیٹیبلٹی جو ہے یہ ہمارے دین نے اتنی کریٹ کی ہے. قرآن میں جتنی سٹوریز ہے وہ ریلیٹیبلٹی کے لیے ہی تو ہے نا. آپ دیکھیں ایسے مسائل چونکہ زیادہ کامن آتے ہیں اس لیے میں بار بار یہ مثالیں دیتا ہوں. لیٹ سے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی, کسی خاتون کو, آپ کے لیے اتنی بڑی ریلیٹیبلٹی اللہ نے کریٹ کر دی, حضرت عائشہ کی اولاد نہیں دی. اس سے بڑی ریلیٹیبلٹی کیا ہے آپ کے لیے؟ حضرت عائشہ تو دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی, امہات المومنین کو شادی بین تھا, نہیں تھی اولاد. حضرت حفصہ کی اولاد تھی, نہیں تھی. تو کیا انہوں نے زندگی نہیں گزاری؟ ریلیٹیبلٹی کریٹ ہو رہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. امام بخاری کی شادی نہیں ہوئی, زیادہ مشہور بات یہی ہے, ٹھیک ہے, معروف بات یہی ہے, نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی غالباً آتا ہے. خیر,
لیکن ایسے ہمارے ائمہ گزرے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں فار ویریس ریزنس، کرنا چاہتے ہوں گے لیکن علم میں لگا دی ساری عمر. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے غالباً ان کی بھی شادی نہیں ہوئی. تو دیر آر سو مینی پیپل جن سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں یو آر ڈومڈ یا آپ کی نسل ختم ہے. دیکھیں کئی دیر سو مینی گریٹ پیپل ہے پاسٹ. اب آپ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کی نسل کہاں ہے، حضرت عائشہ کی نسل. لیکن حضرت عائشہ سے دوسرا کام اتنا لے لیا کہ میں اور آپ صحیح بخاری، کتنی حدیث حضرت عائشہ سے، مور دین 2000 آئی تھنک حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہیں. تو یہ والا کام لے لیا اللہ نے اس سے، پھر امہات المومنین میں سے ہیں وہ. تو ریلیٹیبلٹی اسی طرح دیکھیں، کوئی آپ کی فیملی میں فوت ہو گیا ہے تو آپ پہلے انسان نہیں ہیں جس کی فیملی میں کوئی فوت ہو گیا ہے. سب سے زیادہ اموات ہمارے نبی نے دیکھی ہیں وداؤٹ اے سیکنڈ ڈاؤٹ. اپنے بچوں کی چار بچوں کی اموات دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، 3 بیٹیوں کی اور 2 بیٹوں کی، 5 بچوں کی اموات دیکھی اپنی زندگی میں اور اپنے ہاتھ سے دفنایا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو. اسی طرح اپنے صحابہ کی اموات دیکھی ہے، سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے نبی نے دیکھی ہے. اپنی وائف کی ڈیتھ دیکھی ہے حضرت خدیجہ کی. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے انکل کی ڈیتھ دیکھی ہے، اپنے دادا کی ڈیتھ دیکھی ہے عبد المطلب کی. تو یہ آسان نہیں ہوتا اتنے لوگوں کو مرتے دیکھنا. آپ اور میں اگر اپنی زندگی دیکھیں، ہم نے ابھی تک کتنی ڈیتھس دیکھی ہیں، بہت کم. ٹھیک ہے، تو یو کین ریلیٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ریلیٹیبلٹی ریئلی ہیلپس. اسی لیے قرآنک سٹوریز سے ریلیٹ کرنا چاہیے. سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے. کاؤنسلنگ فرام لوڈ ونس، خاندانی نظام. اور جتنا کنبہ اسٹرانگ ہوگا اتنا اچھی بات ہے. اس لیے اپنی فیملیز کو اسٹرانگ رکھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں. بڑی تقویت ملتی ہے ایک دوسرے کو دلاسا جب دیا جاتا ہے. تو پرانی جنریشن ماشاءاللہ آپ دیکھیں 6 بچے، 10 بچے. اسی طرح میں اپنے دادا کو دیکھوں 8 بچے، نانا کو دیکھوں ان کے بھی 8 بچے. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی اب ڈائٹ کی وجہ سے ان ساری چیزوں سے فیملی سسٹم بھی آہستہ آہستہ 1-2 بچوں کی طرف آ رہا ہے. اینی وے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن سپورٹ سسٹم، کنبہ، خاندان بہت میٹر کرتا ہے اور اس سے کاؤنسلنگ لینا اور ایک دوسرے کو تقویت دینا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اللہ نے کتنا پسند فرمایا بیمار کی تیمارداری. اپنے بچوں کو سکھائیں بیمار کی تیمارداری. اسی طرح کوئی فوت ہو گیا ہے تو بچوں کو مینرز ہونا چاہیے وہاں جا کے کیا کہنا ہے، کیا افسوس کرنا ہے وہاں جا کے. اور بچوں کو آپ کو بھیجنا چاہیے ایسی جگہ، جنازوں پہ بھیجنا چاہیے، ایون قبرستان تک بھیجنا چاہیے. بچوں کو تھوڑا سا ہمیں اس میں بہادر بنانا چاہیے کہ ایوری ون ہیز ٹو ڈائی. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر دعاز ہیں، اسلامک سائیکو تھیراپی کا حصہ. وہ دعاز آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. سٹوری آف ام سلمہ ہے، ان کی دعا کتنی مشہور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ان کے جب میاں فوت ہوئے تو انہوں نے دعا پڑھی اور اللہ نے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر دیے. کتنی بڑی کیس اسٹڈی ہے. تو یہ چند ایک باتیں اسلامک تھیراپی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور چیز، آخری چیز TIIP ماڈل ہے، ٹریڈیشنل اسلامک انٹیگریٹڈ سائیکو تھیراپی. TIIP ماڈل، اس میں قلب از دی سینٹر اکارڈنگ ٹو دس حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جو اگر صحیح ہے تو سارا جسم سب کچھ ٹھیک ہے، جو اگر خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے. اور بے شک وہ کیا ہے؟ قلب. وہی القلب. تو قلب سینٹر میں ہے جس پہ ورکنگ کرنی ہے ایکچولی. اب قلب کے ساتھ عقل بھی جڑی ہوئی ہے. انٹرسٹنگلی آپ کے ہارٹ میں 40,000 نیورونز ہیں جو صرف دل کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کا تعلق دماغ کے ساتھ نہیں ہے. سرچ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، گوگل پہ جا کے لکھیں نیورونز آف دی ہارٹ. 40,000 نیورونز آپ کے دل میں ہیں. وہ صرف دل کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. دل کا اپنا ایک نروس سسٹم ہے. نروس سسٹم آف دی ہارٹ کبھی گوگل پہ سرچ کیجیے گا. اینی وے، قلب کا تعلق عقل سے بھی ہے، قلب کا تعلق نفس سے بھی ہے، قلب کا تعلق احساس ایموشن سے بھی ہے، قلب کا تعلق روح سے بھی ہے. سو آور سینٹر آف فوکس از قلب. ویسٹرن سائیکالوجی کا مسئلہ یہ ہے کہ قلب کو نکال دیا انہوں نے بیچ میں سے، اور انسان کو بس ایک ایسا ہی انہوں نے کریچر سمجھا جس کا دماغ سب کچھ ہے. تو اس لیے جب بھی ہم نے اپنے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے قلب کا علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے،
اور قلب کا علاج آپ کو پتہ ہے اس میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے گناہ بھی چھوڑنا ہے. دیکھیں اگر ہم نے ڈپریشن سیڈنس سے نکلنا ہے ہم نے گناہ بھی چھوڑنا ہے, کیونکہ گناہ قلب کو افیکٹ کرتا ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا ہے کیا تاکہ قلب اور اسٹرینتھن ہو. ہم نے قرآن یاد کرنا ہے تاکہ قلب میں قرآن آئے, ٹھیک ہے, قرآن کی تلاوت سننی تاکہ قلب میں قرآن آئے. اسی طرح ہم نے جو ہے وہ اپنی عقل کو بھی قلب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہے. یعنی قلب کے ساتھ جوڑنے سے مراد ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی عقل کو گورن کرنا ہے, نہ کہ ادروائز. کچھ لوگ عقل کے مطابق دین کو جج کرتے ہیں کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے لہٰذا یہ کر لو, اور وہ عقل کے مطابق دین, کوئی دین کے بعد عقل کے مطابق نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو دیکھیں عقل دین کے تابع ہے, دین عقل کے تابع نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دس. چاہے آپ کو کوئی حکم ہضم نہیں ہو رہا ہے اللہ رسول کا, پھر بھی عمل کرنا ہے, کیونکہ یہی تو دل کی خوراک ہے, یہ تو قلب ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے, یہ ماڈل لگانا کہ آپ نے اپنی سوچیں بھی ٹھیک کرنی ہے. دیکھیں کوگنیشن جو سب سے اوپر ہے عقل, اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, سوچوں کو اچھا سوچنا ہے, اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا ہے. نفس, آپ نے بیہیویئرل انکلینیشنز یا جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, گناہ سے باہر نکلنا ہے. نمبر 3 آپ نے احساس اپنے ایموشنز کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. نمبر 4 آپ نے روحانی صحت جو ہے اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. ان ساری چیزوں سے آپ کا قلب اسٹرینتھن ہوگا.